वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लक़द काना फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन मुहतरम, मैंने आपके सामने जो आका करीम अलैहिस्सलाम की शान में नाज़िल होने वाली आयत मुक़द्दसा पेश की है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक तुम्हारे लिए मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दसा एक कामिल नमूना है। करीम अलैहिस्सलाम का वजूद मसूद हमारे लिए हर शोबे में एक नमूने की हैसियत रखता है। यकीनन हर बंदे का कोई ना कोई आइडियल होता है, लेकिन हमारे आइडियल अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग किसी बहुत बड़े आदमी को देख के उसकी इक्तदा करते हैं, उसकी पैरवी करते हैं, मगर हमारे लिए जो हस्ती कामिल नमूना, जिसको रब ने भी हमारे लिए कामिल नमूना करार दिया, वो उसके महबूब की ज़ात है। तो लिहाजा आज मैंने आपके सामने आका करीम अलैहिस्सलाम के कुछ वो मामूलात और वो फरामीन पेश करने हैं जो मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने अपनी अज़वाज मुतहरात के हवाले से बयान किए और ज़ौजैन को आपस में जोड़ने के लिए जो तलकीन फरमाया ताकि दो मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत कर सकें, ऐसे उसूल अता किए। मैंने उस मौजू पे आज गुफ्तगू करनी है। तो यकीनन ये मौजू आज के दौर में इंतहाई अहम है। हम बाकी सारे मौजूआत पे बात करते हैं, दो मियाँ बीवी के आपस में जो हकूक़ व फ़राइज़ हैं उनको इग्नोर कर देते हैं। नतीजा ये कि हमारे घरों में जो लड़ाइयाँ, जो झगड़े पैदा होते हैं, हकीकत यही है कि हम दीन से दूर हैं। हमें पता नहीं कि दीन में हुक्म क्या है, शौहर के हकूक़ क्या हैं, बीवी के हकूक़ क्या हैं, शौहर को क्या करना चाहिए और बीवी को क्या करना चाहिए। तो आज इसी मौजू पे मैंने गुफ्तगू करनी है। कोशिश करूँगा कि अपनी मारूज़ात में आधे घंटे में कंप्लीट कर लूँ। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम आप फरमाते हैं वाले ज़ौज का अलैका हक़्क़ुन, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे शौहर का हक़ है। ये तो बीवियों को भी हुक्म हुआ और इसी तरह शौहरों को भी हुक्म हुआ कि तुम्हारी बीवी का तुम्हारे ऊपर हक़ है। अब ये लाजिम व मलजूम दो ऐसे ज़िंदगी के पहिए हैं, इनके बगैर ज़िंदगी का रवां होना ये मुमकिन नहीं है। नामुमकिन सा लगता है कि एक तन्हा बंदा अपनी ज़िंदगी बसर करे, लेकिन सच्ची बात है रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक करने से पहले जो हमारे मुआशरे की एक फ़िज़ा है जो तकद्दुर का शिकार है, जिसमें पहले ही ऐसा डराया धमकाया जाता है कि शादी कर ली तो पता नहीं शायद जंजीरें पाँव में पड़ जाएंगी और पता नहीं क्या हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है। शादी तो ऐसा एक सहारा है जिसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि बहुत बड़े दानश्वर हैं, मुल्तान के रहने वाले थे, डॉक्टर जाहिद वास्ती रहमतुल्लाह अलैह, इंतकाल करके उन्होंने बुक्स लिखी हैं। वो फरमाते हैं कि मैं जब मेरे वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ तो मैंने लोगों को बताया कि मैं यतीम हो गया हूँ। तो लोगों ने कहा कि तुम यतीम नहीं हुए, यतीम तो उसको कहते हैं जो नाबालगी की उम्र में जिसका वालिद का साया सर से उठ जाए। तुम तो बालिग भी हो और जवान भी हो, शादीशुदा भी हो, तो यतीम का इत्तलाक तुझ पे नहीं होता। तो कहने लगे कि चलें। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। खैर वालिद मोहतरम का दुख भी था, गम भी था और एक एहसास भी था। वो मोहब्बतें, वो दुआएं, उनसे मैं महरूम हो गया। काफ़ी दिनों तक ये कैफियत चलती रही। कुछ दिनों के बाद, कुछ अरसे के बाद मेरी वालदा का इंतकाल हुआ। तो मैंने फिर कहा, मैंने कहा अब तो माँ बाप का साया सर से उठ गया, हकीकत में अब यतीम हूँ। तो लोगों ने फिर कहा कि यतीमी इसे नहीं कहते, यतीमी उस हालत को कहते बंदा बचपन में हो, माँ बाप दुनिया से चले जाएं तो वो यतीम कहलाता है। तो खैर मुझे इसका एहसास भी पैदा न हुआ। बाप का साया सर से उठा, चंद दिन तक दुख भी हुआ, गम भी हुआ और एहसास भी हुआ। इसी तरह माँ का साया सर से उठा, कुछ दिनों के लिए ये एहसास तबीयत में आया। लेकिन जब मेरी बीवी का इंतकाल हुआ तो उस वक्त कैफियत ये थी कि अगले दिन जब मैं चंद दिनों के बाद तैयारी करके मैं अपने ऑफिस जाने लगा तो ना मुझे पता था कि मेरी शर्ट कहाँ है, ना पता था कि मेरी पैंट कहाँ है, ना पता था कि मेरा जो सर पे लेने के लिए मैं टोपी अपने पास रखता था वो कहाँ है।
نہ مجھے اپنی بنیان کی سمجھ تھی، ایون کہ میری پوری زندگی ادھوری ہو گئی. ماں کا سایہ سر سے اٹھا، باپ کا سایہ سر سے اٹھا، لیکن اتنا احساس پیدا نہیں ہوا، اس لیے کہ بیوی گھر میں موجود تھی. میری ذاتی زندگی کی معاونت کے لیے میری بیوی میرے لیے کافی اور وافی تھی. اگرچہ ماں باپ کا ایک اس وقت ایڈیشنل سایہ موجود تھا، اس کے جانے کا مجھے اتنا احساس نہیں ہوا جتنا بیوی کے جانے کا دکھ ہوا. تو بات یہ ہے کہ اگرچہ ڈاکٹر صاحب کے یہ ذاتی کلمات تھے، ذاتی ان کی باتیں تھیں، لیکن سچی بات یہی ہے کہ بندے کو جب کسی دوسرے کی کمی محسوس ہوتی ہے، جب وہ خود بالغ ہوتا ہے، بہت بڑے عہدے پہ فائز ہوتا ہے، بڑا ڈاکٹر اور دانشور بن جاتا ہے، ماں باپ چلے بھی جائیں اگرچہ اسے دکھ ہوتا ہے، لیکن اس لیول پہ اس کی زندگی ایسے تعطل کا شکار نہیں ہوتی جتنا اس کی بیوی کے جانے کے بعد ہوتا ہے. اس لیے کہ ساری زندگی کا انحصار اسے اپنی بیوی کے ساتھ ایک ریلیٹڈ کیفیت دیتا ہے کہ ایک ایک لمحہ اپنی بیوی سے وہ مشورے کرتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ اس کی ایک آشنائی ہوتی ہے، جس کو قرآن کریم میں ایسے بیان کیا گیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو. لباس کی 3 خصوصیات ہوتی ہیں، یاد رکھنا. کوئی بھی لباس ہم پہنتے ہیں یا سردی سے بچاؤ کے لیے پہنتے ہیں یا گرمی سے بچاؤ کے لیے پہنتے ہیں. ایسا لباس جو نہ گرمی سے بچائے نہ سردی سے بچائے، وہ لباس نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ زندگی کی جو تنگیاں ہوتی ہیں، ترشیاں ہوتی ہیں، تکلیف دہ مراحل ہوتے ہیں، دکھوں والی کیفیات ہوتی ہیں، اگر بیوی اس وقت اس لباس کی طرح نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ وہ لباس نہیں ہے. تو لباس کا تقاضا یہ ہے، بیوی کو اگر دکھ پہنچا ہے تو شوہر کو دکھ ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے. اگر شوہر کسی دکھ میں مبتلا ہے تو بیوی کو اتنا احساس ہو کہ اپنے شوہر کی خاطر وہ ہمہ وقت اس کی فیور میں لگی رہے، اس کی معاونت میں لگی رہے، تو اس کو لباس کہتے ہیں. خصوصیت ہوتی ہے، لباس عیبوں کو چھپا لیتا ہے. بڑے بڑے عیب بھی کیوں نہ ہو، جسم کے اوپر داغ بھی کیوں نہ ہو، دھبے بھی کیوں نہ ہو، اور بہت سارے ایسے داغ ہوتے ہیں جو بندے کے صرف لباس کی وجہ سے وہ چھپ جاتے ہیں. تو بیوی اپنے شوہر کے تمام تر عیوب کو پردے میں رکھنے والی ہوتی ہے، اور اسی طرح بیوی میں اگر کوئی عیب ہے تو شوہر اس کے پردے رکھنے والا ہوتا ہے. سچی بات ہے، اس لیے کہ ایسے واقعات ہو چکے ہیں. ایک بہت بڑے پروفیسر ہیں، پروفیسر شمس الدین صاحب، میرے بابا جی کے وہ سب سے پہلے خلیفہ ہیں، اور وہ یونیورسٹی بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے بہت بڑے پروفیسر تھے، سکالر تھے، انگلش ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین بھی تھے اور پڑھے لکھے تھے. میرے بابا جی بھی ان کو بیعت نہیں کر رہے تھے. بابا جی نے ایک وظیفہ بتایا ان کو، تو انہوں نے جب وہ وظیفہ کیا، حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں استغاثہ کیا، تو یہ سارا ماحول ان کو دکھا دیا گیا. پھر ملتان سے چل کے یہاں آ کے بیعت ہوئے. تو مطلب ایک اتنا تعلق تھا، روحانی اعتبار سے بھی ذکر فکر والے تھے، اور انتہائی نیک سیرت اور صورت تھے، دانشور تھے. ان کے صاحبزادے آج بھی موجود ہیں. تو وہ ایک جگہ پہ مراقب ہوئے. اللہ نے ان کو کشف کی دولت سے بھی بہرامند کیا تھا. وہ کسی بھی مزار پہ بیٹھ کے صاحب قبر سے ملاقات کر لیتے تھے، اور یہاں تک کہ ان کے معمولات میں شامل تھا کہ بعض اوقات وہ ذکر اذکار کرتے. میں اس وقت گریجویشن کر رہا تھا، اسی گورنمنٹ کالج میں پیپر دے رہا تھا. وہ اس وقت بطور ایگزامینر بن کے آئے، تو پھر میرے ساتھ ہی میرے سائیکل پہ ہی یہاں پہنچے. تو میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ بابا جی سے کس لیے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، تو کہتے ہیں میرا ایک مسئلہ ہے، میں اس مسئلے کو پوچھنے کے لیے جا رہا ہوں. تو بابا جی سے جب بات ہوئی تو کہنے لگے کہ جو آپ نے فلاں وظیفہ بتایا تھا نا، جب میں وہ پڑھتا ہوں تو اس وظیفے کے موکلات حاضر ہو جاتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کس لیے بلایا. اب مجھے چونکہ موکلات کی یا جنات کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، تو میں کچھ بھی نہیں کہہ پاتا، میں خاموش ہو جاتا ہوں. تو حضور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ موکلات کیوں آتے ہیں. تو میرے بابا جی کہنے لگے کہ شمس الدین بیٹا، آپ اس وظیفے کے شروع میں بھی آخر پہ بھی ایک ایک تسبیح درود پاک پڑھیں، پھر وہ موکلات نہیں آئیں گے. پھر جب آپ طلب کریں گے، چاہیں گے تو وہ آئیں گے. وہ تو خادم ہے آپ کے پاس حاضر اس لیے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بھی دینی دنیاوی کو رکاوٹ ہے تو اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے آپ کے معاون ہیں، وہ آپ کے خادم ہیں. تو پھر ڈاکٹر شمس الدین صاحب کہتے ہیں اس دن کے بعد میں نے معمول بنا لیا کہ میں درود پاک پہلے بھی پڑھتا، آخر پہ بھی پڑھتا، درمیان میں وہ وظیفہ پڑھتا، پھر موکلات حاضر نہیں ہوتے تھے. یہ ان کی
میں ابتدائی باتیں کر رہا تھا، تعارف کروا رہا تھا، یہی پروفیسر صاحب ایک جگہ پہ مراقب ہوئے، صاحب مزار کے ساتھ جب محو گفتگو ہوئے تو ان سے پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تو اندر سے جو صاحب مزار تھا اس نے کہا اللہ نے مجھے بخش دیا۔ کہنے لگا کیسے بخشا؟ کہنے لگا میری بیوی کے اندر ایک عیب تھا، میں نے اس عیب پہ پردہ ڈالا تھا، اللہ نے اس کے صلے میں مجھے بخش دیا۔ اور ایک بار وہ مراقب ہوئے کسی ایسی خاتون کی قبر پہ، اور جب وہ خاتون کی قبر پہ مراقب ہوئے اس سے پوچھا ما فعل اللہ بک، تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ میرے شوہر میں عیب یہ تھا کہ وہ نامرد تھا، اس کی پاور نہیں تھی اب میرے ساتھ زوجیت کے فریضے ادا کرنے کی، تو میں نے اس کا آخری وقت تک بھرم رکھا۔ جب بھی کسی نے پوچھا آپ کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تو میں ٹال دیتی تھی کہ اس میں میرا ہی کوئی نقص ہے، میرے شوہر تو بہترین ہے، ٹھیک ہے، ان کو اللہ نے صحت بھی دی ہے، تندرست بھی ہیں، میں نے ان کا پردہ رکھا، بس اسی عمل کی بنا پہ اللہ نے مجھے بخش دیا۔ تو اکثر و بیشتر وہ قبروں پہ بیٹھ کے مراقب ہوا کرتے تھے، ان کا معمول زندگی تھا تاکہ قبر والوں سے ملاقات کر کے جانے کے اثر اندر کے معاملات کیا ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے جس پہ اللہ آشکار کر دے۔ تو بچپنے میں ایک ایسا وظیفہ بھی انہوں نے کیا تھا، نوجوانی کی عمر تھی، وہ بتاتے ہیں کہ میرے ایک حضرت صاحب تھے جن سے میں نے جوانی میں اکتساب فیض کیا، انہوں نے مجھے 7 دن قبر کے اندر لٹا کے وہ وظیفہ کروایا تھا، قبر کے اندر لٹا کے قبر اوپر سے بند کر دی، صرف ایک سوراخ رکھا تھا سانس کے لیے، اور وہ روزانہ 1 گلاس دودھ کا مجھے قبر کے اندر پیش کر دیتے، میں اسے پی لیتا، اور اسی سے میں نے 8 دن گزارے، نہ مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی نہ مجھے رفع حاجت ہوئی۔ یہ کیفیت، یہ مجاہدہ، یہ ریاضت ان کی جوانی کی تھی۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، یہ پیغمبروں کا شیوا ہوتا ہے۔ تو پروفیسر ڈاکٹر شمس الدین صاحب جو میرے بابا جی کے پہلے خلیفہ ہیں، ان کو یہ سعادت ملی، وہ کہتے ہیں جب سے میں نے قبر کے اندر لیٹ کے یہ وظیفہ کیا ہے، میں قبر کی زندگی کو کبھی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھولتا۔ مجھے قبر اتنی یاد آتی ہے کہ ایک تنہائی کے اس گھر میں میں نے کیسے رہنا ہے۔ ہم تو 1 گھنٹہ کسی تنہائی والے کمرے میں نہیں رہ سکتے، لیکن وہ 8 دن تک مسلسل اس قبر میں رہے۔ تو جس کی یہ ہمت ہوتی مجاہدے کرنے کی، ریاضتیں کرنے کی، تو اللہ پھر ان پہ کرم بخشیاں بھی کرتا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمیں پانے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کو راستے دکھا دیتے ہیں، پھر یہ سارے راستے عیاں ہو جاتے ہیں۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے جو فرمایا، اور رب کائنات جل وعلا کا جو فرمان عالی شان ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک لباس کا مقصد زینت بھی ہوتا ہے۔ لباس ایسی چیز ہے بندے کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک داڑھی والا شخص ہے، اگر وہ ننگے سر ہوگا تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا، سونا نہیں لگے گا، اس کی طرف آپ کی اٹریکشن نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اسی داڑھی والے شخص نے اپنے سر پہ عمامہ سجا لیا تو اور خوبصورت ہو جائے گا، اور داڑھی کو تراش خراش لیا تو اور زیادہ خوبصورت ہو جائے گا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، اس کے بال پرا گندہ تھے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے اسے واپس بھیج دیا۔ میرے خیال اس کی حاجت نہیں بیٹا، آپ نے اسے واپس بھیجا۔ فرمایا تمہارے پاس کنگھی ہے؟ کہنے کا لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا پھر یہ جو داڑھی رکھی ہے اس کا حق ادا کرو، یہ جو بال رکھے ہیں ان زلفوں کو سنوارو اور خوبصورت رکھو۔ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے، خوبصورتوں کو پسند کرتا ہے۔ رب کائنات جل وعلا نے فرمایا اطلب الحوائج من حسان الوجوہ، سونے چہرے والوں سے اپنی حاجتیں طلب کیا کرو۔ جو سونے چہرے والے ہوتے ہیں نا، جو کہہ دیتے ہیں وہی ہو جاتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام اتنے سونے چہرے والے تھے نا، ابھی بچپنا ہے، حضرت سیدنا عبد المطلب، حضرت ابو طالب، ان کا یہ معمول تھا کہ آپ کے پشت خانہ کعبہ کے ساتھ لگا دیتے، پھر دعا کرتے مالک مولا یہ سونے چہرے والا جو تیرا محبوب ہے نا، اس کے صدقے میں ہمیں بارش عطا کر، تو اللہ بارش عطا کر دیتا تھا۔ حالانکہ ابھی اس وقت تک اعلان نبوت نہیں ہوا، یہ بچپنا ہے، لیکن خوبصورتی اللہ کو اتنی پسند ہے، تو لہذا سونے بن کے رہو، صاف ستھرے رہو، اور یقین کریں صفائی جو ہے یہ نصف ایمان ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، تو میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اسی طرح ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں، اور یہ خیال کتنا رکھتے ہیں اس کا اندازہ اس بات سے کر لیجئے کہ امام غزالی علیہ رحمہ بڑی پیاری حدیث لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک ایسی بیوی موجود تھی کہ اس کا شوہر جہاد پہ جانے لگا،
تو اس نے کہا کہ گھر سے باہر نہیں نکلنا. وہ کہنے لگی کہ اگر مجھے اپنے والدین کے گھر جانا پڑا, کہنے لگا کہیں نہیں جانا, اپنے گھر کی حفاظت رکھنی ہے اور چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال نہیں ہونے دینا, اپنے گھر میں رہنا ہے. وہ تو چلے گئے. بعد میں اسے خبر ملی کہ اس کے والد محترم بیمار ہیں. آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اس خاتون نے پیغام بھیجا, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے شوہر مجھے پابند کر کے گئے تھے, اب کیا میں اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے والد محترم کے گھر جا سکتی ہوں دیکھنے کے لیے, ملاقات کے لیے, بیمار پرسی کے لیے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم چاہو تو جا سکتی ہو, مگر تمہارے لیے بہتر یہ ہے اپنے شوہر کا کہنا مانو اور گھر پہ رہو. امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں. تو خیر کچھ دنوں کے بعد پھر خبر ملتی ہے کہ والد صاحب بہت زیادہ علیل ہیں. وہ پھر پیغام بھیجتی, پھر یہی حکم ملتا ہے, یہاں تک کہ ایک دن ان کے والد محترم کا انتقال ہو گیا. اب مجھے بتائیے کہ ایسے موقع پہ کوئی بھی بیوی صبر کر سکتی؟ نہیں کر سکتی, ایسا مرحلہ ہے. مگر آقا کریم علیہ السلام کی موجودگی کی یہ بات ہے. اس نے پھر بندے کو پیغام دے کے بھیجا کہ آقا کریم علیہ السلام سے پوچھئے کہ میں اپنے والد کے گھر جا سکتی ہوں کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا؟ میں تم چاہو تو جا سکتی ہو, مگر اگر تم اپنے شوہر کے حکم کی پابند رہو اور فرما برداری میں لگی رہو تو اس سے اللہ تجھ پہ زیادہ راضی ہوگا, لہٰذا اپنے گھر میں رہنا تیرا زیادہ بہتر ہے. تو یہ رات کا واقعہ تھا. صبح میرے کریم آقا علیہ السلام نے خود اپنا خادم بھیج کے پتہ کروایا کہ جا کے پتہ تو کرو وہ خاتون اپنے گھر گئی تو نہیں, اپنے والد کا پتہ لینے, بلکہ اس کے جنازے کے حوالے سے وہاں پہ گئی تو نہیں. جب وہ صحابی نے آ کے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک تو وہ نہیں گئی, وہ صبر و رضا کی پیکر بندی, اپنے شوہر کے حکم کی پابند ہے, اور جیسے آپ نے فرمایا کہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہے کہ تو اپنے شوہر کی پابند رہ اور فرما برداری کے ساتھ اپنے شوہر کے گھر میں رہ, تو یا رسول اللہ وہ تو ابھی گھر پہ ہے. بہرحال کچھ دنوں کے بعد اس کا شوہر آ جاتا ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام خود تشریف لے جاتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اے میری بیٹی, تیرے صرف اس صبر کی بنا پہ اللہ نے تجھے بھی بخش دیا, تیرے باپ کو بھی بخش دیا. مجھے بتائیے کہ کتنی بڑی دولت اور کتنا بڑا تحفہ اس خاتون کو ملا جس نے صرف اپنے شوہر کی فرما برداری کی. تو سچی بات تو یہ ہے کہ آج ہم بہت ساری ایسی باتیں جو ویڈیو کلپ ہوتے ہیں وہ نکال کے بیٹھے ہوتے ہیں. شوہر کا کام ہے کہ وہ اس نے اپنی مرضی کی ایسی علماء کی باتیں سمیٹ کے رکھنی تاکہ بیوی کو بتائے, اور بیوی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر کے بیٹھتی کہ عالم دین نے میرے حق میں یہ بیان دیا تھا لہذا میرا حق زیادہ ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں خاتون حاضر ہوتی ہے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں شادی کرنا چاہتی ہوں, مجھے اپنے شوہر کے حقوق کے حوالے سے بتائیے, میرے شوہر کا مجھ پہ کیا حق ہے اور مجھ پہ لازم کیا ہے کہ میں کس حد تک اپنے شوہر کی خدمت کروں. اگر میرے اندر طاقت ہوگی تو میں شادی کروں گی, لیکن اگر یہ طاقت نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے میں شادی نہ کروں. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تیرے شوہر کا تجھ پہ اتنا حق ہے, اگر اس کے ناک سے نکلنے والی رینٹ اسے تو اپنے منہ میں لے لے تب بھی حق ادا نہیں کر سکتا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر تیرے شوہر کے جسم پہ آبلے بن جائیں, جس کو ہم پھوڑے کہتے ہیں, وہ بن جائیں, ان کی پس اگر نکل رہی ہو تو اپنے منہ سے ان کو چوس کے باہر نکال کے پھینکے تو تب بھی تیرے شوہر کا حق ادا نہیں ہوتا. اور یہاں تک کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میری شریعت میں کسی کو سجدہ روا ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. یہ شوہر کی اتنے مرتبے, اور رب کائنات جل والا نے اپنے محبوب کے صدقے میں, سچی بات ہے اس دور میں شوہر کو کتنا نوازا ہے, سچی بات ہے. اگر ہم دین کو سمجھ لیں, بیوی کو بھی پتا ہو کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں اور میرے فرائض کیا ہیں, اور اسی طرح اگر شوہر کو بھی پتا ہو کہ بیوی کا مقام و مرتبہ کیا, اب وہ بھی سن لیجئے. میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عورت کو رب کائنات جل وعلا نے پسلی کی ہڈی سے پیدا کیا. یہ ٹیڑھی پسلی ہوتی ہے اور اس کو جب زبردستی ٹھیک کرو گے یہ ٹوٹ جائے گی, تو اس کے حال پہ رحم کرنا, یہ کمزور ہوتی ہے اور اسے کبھی توڑ نہ دینا. اس کی تمام تر باتوں کو تم برداشت کر لینا, اللہ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے. مرزا مظہر جانا اور اسی طرح پھر ابو الحسن خرقانی علیہ رحمہ, یہ دونوں ہستیاں, میں نے ان کے بارے میں پڑھا ہے کہ ان کی جو بیویاں تھیں
اتنی تند خو تھیں کہ اللہ جل شانہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں آ کے بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ فلاں عورت جو سب سے اس علاقے کی تند خو عورت ہے اس سے شادی کرو، یہ تمہارا مجاہدہ ہے۔ تو جب مرزا مظہر جان جانا شادی کرتے ہیں، یا ابو الحسن خرقانی علیہ رحمہ، ان کا بھی واقعہ سیم ہے، وہ شادی کرتے ہیں، وہ بڑی تند خو عورت تھی لیکن عبادت گزار تھی، راتوں کو جاگتی تھی، تہجد گزار تھی اور دن بھر روزے رکھتی تھی، مگر اس کی زبان تلخ تھی، اور یہاں تک کہ کبھی کبھی ان کے مریدین ملنے آتے تو ان کو بھی وہ شروع ہو جاتی بہت ساری ایسی باتیں کرتے، کہتی کہ وہ تو فراڈیا ہے، وہ کون سا پیر ہے، اسے کیا پتا اللہ والے کیا ہوتے ہیں۔ اس طرح کی جب وہ باتیں کرتی تو مرید پریشان ہو جاتے، مگر جب اپنے پیر صاحب کا مقام و مرتبہ دیکھتے کہ وہ شیر پہ سواری کر رہے، لکڑیوں کا گٹھا ساتھ رکھا ہوا ہے اور سانپ کی آپ نے اپنے ہاتھ میں وہ چھینٹا پکڑا ہوا ہے اور اس حالت میں آ رہے ہیں، عرض کرتے حضور یہ مرتبہ کیسے؟ فرمایا جب میں اس کی مانتا ہوں نا تو جنگل کی ساری مخلوق میرے تابع ہے، یہ ساری میری باتیں مانتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ اس صبر کا صلہ دیتا ہے۔ تو لہٰذا میاں بیوی کے جو معاملات ہوتے ہیں آپس میں، جب بندہ ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کی بات کرتا ہے، میں اپنے آقا علیہ السلام کے اس عمل کی بات کروں کہ میرے کریم آقا علیہ السلام سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو لینے کے لیے جاتے ہیں، اور جب میرے کریم آقا علیہ السلام لینے کے لیے جاتے ہیں، حالانکہ اس وقت گھر تھوڑا سا فاصلے پہ تھا، بعد میں میرے کریم آقا علیہ السلام نے حارثہ بن نعمان کا گھر قریب والا لے لیا اور وہاں شفٹ کیا ان کو، پہلے کچھ فاصلے پہ تھا، اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بھی ذاتی گھر نہیں تھا، وہ بھی حارثہ بن نعمان کا گھر تھا، عارضی طور پہ وہ لیا گیا تھا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام لینے کے لیے جاتے ہیں، صاحبزادی ہے، لخت جگر ہے، اللہ کے پیارے نبی ہیں، سید الرسول ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ جب جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ بیٹا میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں۔ عرض کرتی ہیں حضور علی تو گھر پہ نہیں ہے، وہ کسی کام گئے ہوئے ہیں۔ اب میرے کریم آقا علیہ السلام صاحب اختیار تھے، صاحب اذن تھے، چاہتے تو اسی طرح کہتے تیاری کرو چلو، لیکن نہیں لے کے آئے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام پاؤں کے بل روٹین میں زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لیتے ہیں، گھٹنے اوپر کر لیتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام تشریف فرمائیں، اور دھوپ بھی چمک رہی ہے، سرکار ٹیک لگا کے دیوار کے ساتھ بیٹھے، اتنے میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کو زمین پہ بیٹھے ہوئے دیکھا، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، یا رسول اللہ آپ نیچے زمین پہ کیوں تشریف فرما ہوئے؟ فرمایا کہ علی آج میں اپنی بیٹی کو لینے کے لیے آیا ہوں، تو مجھے پتا چلا کہ آپ گھر پہ نہیں ہیں، میں تمہارے انتظار میں تھا کہ تم میری بیٹی کو اجازت دو تو میں اسے اپنے گھر میں لے جاؤں۔ مولا علی شیر خدا آنکھوں میں آنسو ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں بھی آپ کا ہوں، یہ لخت جگر بھی آپ کی ہے، میں بھی آپ کا خادم ہوں، آپ نے مجھے پالا پوسا بڑا کیا، میری کیا اوقات اور مجال ہے کہ میں منع کروں؟ حضور آپ میرے انتظار میں کیوں بیٹھے تھے؟ آپ لے جاتے، مالک تو آپ ہیں۔ مگر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا علی جو چیز میں اپنی امت کے لیے روا نہیں رکھتا اپنی ذات کے لیے کیسے روا رکھتا؟ تو بات یہ کہ آج کا شوہر کچھ اس کے بھی اپنے انداز ہوتے ہیں، اور کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ والدین کو ملانے کے لیے نہیں لے کے جاتا، اب وہ گھر پہ 1 کلومیٹر کا فاصلہ، 10 کلومیٹر کا فاصلہ یا کچھ فاصلہ ہے، وہ بیچاری تقاضا کرتی ہے کہ مجھے اپنے والدین سے ملنا ہے، تو یہ آگے سے کہتا ہے کہ بس ہر وقت اپنے ماں باپ کی ڈاٹر لگائے رکھتی ہو، حالانکہ چاہیے یہ کہ یہ لے کے جائے۔ امام عشق و محبت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر حق ہے کہ ہفتے میں 1 دن اپنی بیوی کو اپنے والدین، اس کے والدین کے گھر لے کے جاؤ، لے کے بھی جاؤ لے کے بھی آؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ امام عشق و محبت کا قول بھی ہے، فرمان بھی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آگے سے کہتا ہے تجھے بڑی ماں کی یاد آتی ہے، جو موجودہ معاشرہ ہے تجھے اپنی ماں بڑی یاد آتی، حالانکہ ذاتی رویہ کیا ہوتا ہے؟ اپنی ماں کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہتا، اسی گھر میں اس کی ماں موجود ہے نا، تو کبھی اگر بیوی نے کہہ دیا نا کہ الگ مکان لے دو تو بندہ تیار نہیں ہوتا، میں اپنی ماں کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں، میں اپنے باپ کو کیسے چھوڑ، بھئی اس کی بھی تو ماں ہے، اس کا بھی تو باپ ہے۔ اور میرے کریم آقا علیہ السلام آپ کی پیاری زوجہ محترمہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی میری والدہ مجھ سے ملنے کے لیے آ جاتی ہیں، ام رومان
جب وہ ملنے کے لیے آتی ہیں تو یا رسول اللہ کیا میں ان کا اکرام کر سکتی ہوں، کیونکہ وہ کافرہ ہے، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئی. یا رسول اللہ کیا میں اپنی والدہ سے مل سکتی ہوں؟ فرمایا ہاں تجھ پہ ان کا حق ہے، اور لہٰذا تو ان کی خدمت بھی کر، ان کو جاتے ہوئے تحائف بھی دے کے بھیجا کر، اکرام کے ساتھ بھیجا کر، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہیں. یہ میرے نبی کی تعلیم ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام میں ہے، اور حجرہ انور میں موجود ہیں. یہاں تک کہ ایک بچے کی آواز سنی، وہ بچہ اچانک اندر داخل ہوا. سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، آپ فرماتی ہیں کہ جب میں نے اس بچے کی آواز سنی، وہ بغیر بتائے فوراً اندر آ گیا ہمارے گھر میں. تو میں نے کہا یہ بچہ کون ہے؟ میں نے ابھی پہچانا نہیں تھا، لیکن جب وہ اندر آیا تو اس نے آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں پوچھا. میرے کریم آقا علیہ السلام اندر حجرے میں ہیں، ذکر میں مشغول ہیں، مصروف ہیں، عبادت الہی میں موجود ہیں. بچے کی آواز سن کے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے سرکار صحت میں آ جاتے ہیں، اور اس بچے کا بڑا احترام کرتے ہیں، اسے پیار کرتے ہیں، اسے کچھ تحائف دیتے ہیں، اسے رخصت کرتے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ کون تھا؟ فرمایا یہ خدیجہ کا پہلا بیٹا ہے، یہ آج ملنے کے لیے آیا ہے. تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بیٹے سے کتنا پیار ہے، حالانکہ وہ سگا بیٹا نہیں ہے، مگر سیدہ کا وہ پہلا بیٹا جو کسی اور شوہر سے تھا وہ ملنے کے لیے آیا، تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی عبادت موقوف کر دی. اور ایک دن میرے کریم آقا علیہ السلام ایک ایسی خاتون آئی، اس کے لیے خود کھڑے ہو کے اس کا استقبال کرتے ہیں، اس سے بٹھاتے ہیں، اور اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ عائشہ تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ اس کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کرو، کچھ تحائف اگر پڑے ہیں. جو بھی نظر نیاز سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا کرتی تھی، اور صحابہ کا یہ معمول تھا کہ میرے کریم آقا علیہ السلام جب سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہوا کرتے تھے، صحابہ زیادہ سے زیادہ نذرانے پیش کیا کرتے. کوئی کھانے کی چیزیں لے کے آ رہا ہے، کوئی فروٹ لے کے آ رہا ہے، کوئی ویسے نذرانے پیش کرتا. باقی ازواج مطہرات کبھی کبھی کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کہا کرو جب آپ کی باری ہمارے گھر میں ہوتی اس وقت کیوں نہیں لے کے آتے؟ اس وقت تو ایک دو صحابہ لے کے آتے ہیں، لیکن یہاں پہ تو سارا دن ڈھیر لگ جاتے، اتنا سامان لے کے آتے. فرمایا کہ عائشہ کی محبت میں کسی کا پابند نہیں ہوں، اور تمہیں نہیں چاہیے کہ عائشہ کی محبت کے حوالے سے مجھے کوئی تانا دو. میرے کریم آقا علیہ السلام کبھی کبھی دعا کیا کرتے تھے کہ اے مالک و مولا عائشہ کی محبت میں مجھے نہ پوچھنا، یہ میری قدرتی اور فطرتی اس سے محبت ہے. تو میرے کریم آقا علیہ السلام کا رویہ کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ خیرکم لأہلکم وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہے، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہوں. میرے کریم آقا علیہ السلام تمام تر معاملات کا خیال رکھتے، اور یہاں تک کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کٹورے میں پانی پی رہی ہیں، تو میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ میرے لیے بھی پانی لے کے آنا. وہ جب کٹورے میں لے کے آئیں تو فرمانے لگے کہ عائشہ یہ تو بتا آپ نے ہونٹ کدھر لگائے تھے؟ عرض کی حضور میں نے ادھر سے پیا تھا. فرمایا میں بھی ادھر سے پیوں گا تاکہ جہاں تیرے ہونٹ لگے وہاں میرے ہونٹ لگے. مجھے بتائیے کہ آج کا شوہر اگر اپنی بیوی سے اس طرح محبت کرے تو گھر امن و سلامتی کا گہوارہ نہ بنے گا. یقیناً ہمارے علماء نے بہت محنت کر کے بہت ساری کتابوں سے یہ مسائل استنباط کیے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم مطالعہ کریں. رہی عبادت کے حوالے سے، علماء نے فرمایا کہ جب بیوی کو نفلی روزے رکھنے ہوں، جب بیوی کو نفلی عبادت کرنی ہو، پہلے اپنے شوہر سے پوچھے. اگر شوہر اجازت دے تو نفلی روزہ رکھے، شوہر اجازت دے تو نوافل کی کثرت کرے. میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خوش بخت ہیں وہ دونوں میاں بیوی، اللہ اس جوڑے کو سلامت رکھے جو دونوں میں سے ایک اٹھتا ہے اور وضو کرتا ہے نماز تہجد کے لیے، اور دوسرے کو وہ اٹھاتا ہے. اگر شوہر اٹھا ہے تو اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے، بیوی اٹھی ہے تو اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ان دونوں کو سلامت رکھے، ان کو خوش رکھے، وہ خوش بخت جوڑا ہے. اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ ان کی محبت اس طرح کی ہے کہ جب وہ اٹھتا ہے دیکھتا ہے کہ بیوی سوئی ہوئی ہے، اسے آواز دیتا ہے، وہ نہیں اٹھتی، پانی کا چلو بھر کے لاتا ہے، اس کے چہرے پہ ڈالتا ہے،
وہ کہتے میری نیند خراب کرتی. وہ کہتا ہے میں نے تیری نیند خراب نہیں کی بلکہ نماز تہجد کے 2 نفل تو بھی پڑھ لے. اور اسی طرح اگر شوہر کی نسبت بیوی زیادہ عبادت گزار ہے تو بیوی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرا شوہر بھی اٹھے. وہ بھی پانی کا چلو بھر کے لاتی ہے, اس کے چہرے پہ ڈال دیتی ہے. وہ کہتا ہے یہ کیا کیا؟ وہ کہتی کہ تو بھی اٹھ کے 2 نفل پڑھ لے. اور وہ غصہ نہیں کرتا. ایسا بندہ, ایسی بیوی, دونوں میاں بیوی آپس میں اتنے محبت کرنے والے, اللہ کو اتنے پسند ہیں, اللہ کے نبی کو اتنے پسند ہیں, ملائکہ میں رب فخر کرتا ہے. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دعائیں دیتے ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے, اللہ ان کو خوش رکھے. یہ دونوں عبادت گزار ہیں. اور یاد رکھیے حضرت سلطان باہو, آخری بات عرض کر رہا ہوں, حضرت سلطان باہو آپ کے رحمت اللہ علیہ, آپ کے والد محترم حضرت بازید, یہ 4تھی شادی تھی ان کی سلطان باہو علیہ رحمہ کی والدہ کے ساتھ. اب والدہ کی کیفیت یہ تھی, والدہ انتہائی نیک اور پارسا. یہ جو شوہر یعنی حضرت سلطان باہو کے والد محترم یہ زمیندار تھے, بڑی جاگیر تھی, بہت سارے رقبے ان کے تھے, اتنے مالدار پیسے والے زمیندار. معمول یہ تھا کہ پہلی 3 بیویوں کو بھی ٹائم دیتے, اب یہ 4تھی بیوی کی, اس کو الگ سے ٹائم دیا کرتے تھے. ہر ایک کا ایک الگ اصول رکھا تھا, ٹائم ہر کسی کو دیتے, مگر اپنے کمرے میں جا کے تنہا سویا کرتے تھے. اور تینوں بیویاں روٹین میں ان کے ماتحت تھیں, اور جیسے وہ کرتے ایسے ہی وہ رہتی تھیں. مگر حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ کی والدہ محترمہ جب نکاح میں آئیں تو انہوں نے معمول اپنا لیا کہ 1 گلاس دودھ کا بھرا اور اپنے شوہر کے کمرے میں چلی گئی. شوہر سختی سے بولتا ہے کہ تو کیا لینے آئی ہے, میرا تو اصول ہی یہ نہیں ہے, جب میں ٹائم الگ سے دیتا ہوں پھر تو میرے کمرے میں کیا لینے آئی؟ یعنی کہ میرے سرتاج میں آپ کے پاؤں دبانے آئی ہوں, یہ دودھ کا گلاس پلانے آئی ہوں, یعنی کہ میں نے پی لیا ہے, آئندہ نہیں لے کے آنا. کہنے کہ حضور آج تو پی لینا. گلاس دودھ کا بھی پیش کرتی ہیں, پاؤں بھی دباتی ہیں, اگلے دن پھر آ جاتی, پھر ڈانٹ پڑتی ہے, اور بات کرتے کرتے پھر کہتی ہیں حضور اگر آپ نماز پڑھ لیا کریں فجر کی تو میں صبح وقت پہ اٹھا دیا کروں گی. تو کہتے ہیں کہ مجھے اٹھانے کی حاجت نہیں ہے, تو کہاں سے آگے مجھ پہ حکم چلانے والی. اس طرح کی پتہ نہیں کیا کیا باتیں. آپ کو پتہ ہے کہ شوہر اگر عبادت گزار نہیں ہے, اسے عبادت کا ذوق ہی نہیں ہے, تو وہ اپنی بیوی کو اسی طرح ڈانٹے گا. یہ زمانے کی ایک روٹین ہے. مگر اس نے اپنے پایا استقلال میں کمی نہیں آنے دی, روزانہ کی بنیاد پہ ایسا کرتی, یہاں تک کہ 8 راتیں گزر گئیں. 8ویں رات تھی, شوہر کہتا ہے کہ تو روز مجھے مجبور کرتی ہے, چلے صبح مجھے اٹھا دینا. اب ساری رات مناجات کرتی ہے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی, مالک مولا تیرا کرم ہے کہ میرا شوہر مان گیا, اور صبح میں تیری نماز کے لیے اسے اٹھاؤں گی, مالک مولا سے پکا نمازی بنا دے. یہ بیوی کی طلب ہے کہ میرا شوہر نیک ہو. اب صورتحال کیا ہے, جب وہ اٹھاتی ہیں اور وہ نماز پڑھتے, یہ زار و قطار رو رہی ہے. وہ کہتے تجھے کیا ہوا, تم کیوں رو رہی ہو؟ کہتی اس لیے کہ مجھے خوشی ہے, اور یہ میرے خوشی کے آنسو ہیں کہ تم اللہ کی بارگاہ میں سربراہ ہو. تو آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں, کہتے آج کے بعد نہیں اٹھانا مجھے. اب یہ تھوڑا سا ڈسہارٹ ہوتی ہیں کہ یہ کیسا حکم, میں نے تو سوچا تھا کہ اب نمازی بن جائے گا, یہ عجیب کیفیت. مگر اگلے ہی لمحے وہ کہتے ہیں آج کے بعد میں تجھے فجر کے لیے اٹھایا کروں. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اپنی اس پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکانے سے اجر کیا ملتا ہے, لطف کتنا ملتا ہے. یہ لطف تو مجھے کھانوں میں اتنا نہیں میسر آیا, مجھے تو یہ دیگر جتنی بھی آرام دہ زندگی میں بسر کر رہا ہوں کبھی ایسا لطف نہیں پایا. اللہ کے ہاں اس پیشانی کو جھکانے کا تو اپنا ہی مزہ ہے. تو یہ حضرت بازید اور بی بی راستی, یہ آج بھی وہاں پہ ان کا مزار پر انوار موجود ہے, اور یہ آپس میں اتنی محبت والے تھے. آج بھی مائی باپ کے نام سے ان کی قبریں اکٹھی ہیں وہاں پہ, مجھے وہاں حاضری کا شرف ملا ہے. تو بات یہ ہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ عائشہ میرے لیے ایسے ہے جیسے کھانوں میں سرید. سرید کیا ہے؟ جو گوشت والا سالن بنا ہوا ہو جس میں کدو شریف ڈالے ہوئے ہوں, اور شوربے والا سالن ہو, اس میں برکیاں, جس کو ہم پنجابی میں برکیاں کہتے ہیں, نوالے اردو میں کہتے ہیں, وہ ڈال کے اس کو نرم کیا گیا ہو, اس کو پھر اٹھا کے بندہ جب کھاتا ہے اس کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری تمام ازواج میں سے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار نے فرمایا یہ ایسے ہیں جیسے سرید, اور سرید کھانوں میں افضل ترین کھانا ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری ازواج سے پیار کرتے, اور آپس میں بھی کبھی یہ تان و تشنی بھی ہوتا, کوئی بات بھی ہوتی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیار سے اس کو رفع دفع کر دیتے. 5 منٹ ابھی ہیں, اللہ خیر کرے, میں
گفتگو کمپلیٹ کرتا ہوں. تو میرے کریم آقا علیہ السلام ایک دن تشریف لائے تو آقا کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات موجود ہیں. سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر بن خطاب کی لخت جگر ہیں، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر ہیں، اور حضرت سیدہ حفصہ، یہ تینوں بیٹھی ہیں ایک ہی جگہ پہ ہیں. لیکن اچانک جب میرے کریم آقا علیہ السلام اندر داخل ہوئے تو اچانک ایک ایسا منظر دیکھا جو بڑا عجیب تھا. تو آپ حیران، وہ منظر کیا تھا کہ ان دونوں نے کھیر پکائی، کسی بات پہ کوئی شکر رنجی تھی. سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ناراض تھی کسی بات پہ، انہوں نے دعوت دی کہ ہمارے ساتھ کھیر کھاؤ. تو جب وہ کھا نہیں رہی تھی، ان میں سے کسی ایک نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کے ان کے چہرے پہ مل دی، اگر کھانی نہیں ہے تو پھر تمہارے چہرے پہ ہم ملیں گی. آقا کریم علیہ السلام اتنے میں تشریف لے آئے اور دیکھ کر مسکرائے، فرمایا کہ عائشہ ایسے تو نہ کیا کرو، یہ بھی اسی طرح محبت کرنے والی میری زوجہ محترمہ ہے. اب یہ وہ واقعہ ہے، اس میں درس بھی ہے، سبق بھی ہے. اور ایک دن ایسا ہوا، میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب میرے کریم آقا علیہ السلام تشریف لائے نا تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چونکہ حی بن اخطب کی بیٹی تھی، اور یہ تھے جو باغ فدق ہے نا جس کی تصویر یہاں پہ، یہ آپ قلعہ خیبر کے مناظر دیکھ رہے ہیں. جب خیبر فتح ہوا تو وہاں کا جو بادشاہ تھا ان کی لخت جگر تھی، تو وہاں سے آقا کریم علیہ السلام کا نکاح مقام سبھا پہ، جہاں پہ سورج پلٹا تھا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، یہ وہی جگہ ہے مقام سبھا، راستے میں آتی ہے. یہ خیبر پہ چونکہ مجھے الحمدللہ جانا نصیب ہوا تو وہاں سے ان کو لایا گیا تھا. سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا بناؤ سنگار کیا تھا، ان کو تیار کیا تھا، اور راستے میں ہی آقا کریم علیہ السلام کے رشتہ ازدواج میں ان کو منسلک کیا گیا، اور آقا کریم علیہ السلام کے خیمے میں ان کو داخل کیا گیا، اور یہاں تک کہ آقا کریم علیہ السلام کی سواری پہ ان کے پیچھے بیٹھ کے آئیں. تو یہ اتنا بڑا شرف پایا. تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن رو رہی ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ صفیہ کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج عائشہ اور حفصہ نے مجھے بڑا تنگ کیا. وہ کہتی ہیں کہ ہماری نسبت زیادہ ہے، ہمارے والد صاحب دونوں کے والد ابو بکر و عمر آقا کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں، جبکہ تیرا والد تو دشمن تھا، وہ وہاں جنگ میں خیبر میں ایسا ہوا ایسے تانے دیے، اور تم تو یہودن ہو. اب اس طرح کی باتیں کی ہیں یا رسول اللہ، میری بڑی دل آزاری ہوئی ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے کہا پریشان نہیں ہونا، تیری نسبتیں ان سے بھی زیادہ ہیں. سبحان اللہ. حیران ہو گئی کہ حضور میری نسبتیں کیسے؟ میں اب کبھی کوئی بات ہو نا تو کہنا کہ میری نسبتیں تم سے زیادہ ہیں. میری جو جد ہے نا، میرے آباء و اجداد، ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے، اور پھر سارے نبیوں کے سردار میرے شوہر ہیں. تو تم تو 3 نبیوں کی نسبت رکھتی ہو. تو لہذا عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے لیے تو یہ شرف ہے نا کہ وہ میری ازواج میں شامل ہیں اور ان کے والدین میرے صحابی ہیں. لیکن تمہیں تو 2 نبیوں کی مزید ایک نسبت حاصل ہے. تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو جاتی، کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ آج کے بعد میں کبھی بھی پریشان نہیں ہوں گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے کریم آقا علیہ السلام کی پہلی جو زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے کریم آقا علیہ السلام ان کی سہیلیوں کا اکرام کرتے. کبھی بکری کا گوشت بناتے، ذبح کرتے، اور اس کے بڑے بڑے پیس کر کے ان کے سہیلیوں کے گھر بھیجا کرتے کہ تاکہ خدیجہ اپنی قبر میں خوش ہو. ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب بھی بات کرتے ہیں اس بوڑھی کو یاد کرتے رہتے ہیں، جبکہ میں باکرہ ہوں، کواری ہوں، میں آپ کے عقد میں ہوں، آپ میرے ہوتے ہوئے بھی اس کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تو نے میری دل آزاری کی ہے، تجھے کیا پتا یہ آئے خدیجہ تو وہ ہے وَوَسَطْنِي بِمَالِهَا اِذْ حَرَمَنِي یا ناس، جب لوگوں نے مجھے محروم کیا اس نے اپنے مال سے میری مدد کی تھی، اس نے قربانیاں دی تھیں، اور میں نے ان کو جنت کے ایسے گھر میں دیکھا جو کسی قسم کا شروع ہوگا وہاں پہ نہیں ہے، جو بہترین قسم کے موتیوں سے بنا ہوا گھر ہے. اللہ نے اسے تو اتنا بڑا مرتبہ دیا اور تو ان کے بارے میں یہ کہتی ہے میں اس کا تذکرہ کیوں نہ کروں؟ اس نے مجھ پہ جان نچھاور کی ہے. اور وہ ہے جس دن میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا وصال ہونے لگا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی چادر عطا کیجیے تاکہ اسے میں بطور کفن اپنے لیے استعمال کروں.
تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں کہ آپ نے چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور میں کفن کے طور پہ استعمال کروں گی۔ فرمایا لو ارادت جلدی لا آتی، تو اگر تو میری کھال بھی مانگتی تو میں اپنی کھال بھی اتار کے دے دیتا۔ یہ ہے ازواج کے ساتھ پیار۔ جہاں بیویوں کو حکم ہے اپنے شوہر کا ادب کریں، وہاں مرد کے لیے بھی لازم ہے کہ اپنی بیویوں سے اس لیول کا پیار کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ تو ہم نے یہ کام کرنا ہے، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کے تمام تر حقوق کا خیال رکھے، لین دین کے معاملات ہوں، نماز کے ہوں، عبادت کے ہوں، نوافل کے ہوں، بیوی پابند ہے اپنے شوہر کی۔ اگر شوہر کہتا ہے کہ تو نفلی روزے نہ رکھ یا تو نوافل میں کثرت جو کرتی نہ کر، صرف فرائض تک محدود رہ، باقی کام میرے گھر کا کر، میرے گھر سے مراد میرے بچوں کی دیکھ بھال کر۔ بعض اوقات ہوتا ہے ایک خاتون ہے وہ ہمیشہ روزے سے رہتی ہے، گھر کا کام ہاتھ نہیں لگاتی، وہ آگے سے کہتی میرا روزہ ہے میں کیا کروں، ہنڈیا کسی اور سے کہہ دو بنا دے۔ اب یہ بھی جھگڑا پیدا کرنے والی بات ہے۔ تو لہٰذا شوہر کا حق ہے کہ شوہر اسے کہے کہ تو روزہ نہ رکھ، اور سچی بات تو یہ ہے کہ شوہر کی فرما برداری اگر وہ بیوی کرتی ہے تو اس کا اجر اس روزے سے بھی افضل اور اس عبادت سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ شوہر کی فرما برداری اسے ہر حالت میں کرنی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ شوہر اگر غیر شرعی عمل، غیر شرعی حکم دیتا ہے تو اس میں عورت پابند نہیں ہے کہ اپنے شوہر کا کہنا مانے۔ لہٰذا ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے، اور اسی حوالے سے طلاق کے حوالے سے کچھ مسائل ہیں کہ جب بھی کبھی جھگڑا یہ کہ ہمیشہ بات بات پہ یہ نہ کہے کہ جاؤ میں میرے طرف سے تو فارغ ہے میں تجھے نہیں رکھوں گا، کم از کم اتنا علم حاصل کرے کہ بعض اوقات کنائے میں بھی طلاق ہو جاتی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تین طلاقیں بیک وقت طلاق مغلظہ حیض کے دوران 3 طلاقیں دے دی، اب شوہر کے علم میں نہیں ہے کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے، یہ حلال ہونے کے باوجود بندے کو گناہ گار کر دیتی ہے۔ جو طلاق کا احسن طریقہ ہے، اگر ایسی ناگزیر ہے طلاق دینا تو احسن طریقہ یہی ہے کہ پہلے طہر میں ایک طلاق، پھر دوسرے میں، پھر تیسرے میں، لیکن قرآن کہتا ہے الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، بس تیسری طلاق کے حوالے سے کبھی نام بھی نہ لے، زندگی میں یہ اصول یاد رکھیں اور اپنے بچوں کو بتائیں۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ کیسے 2 مرتبہ؟ آپ نے ایک بار طلاق دے دی، اب آپ نے اپنا ایک حق استعمال کر لیا، دوسری بار طلاق دے دی، دوسرا حق استعمال کر لیا، اب تیسری بار طلاق آپ نے نہیں دینی، 3 ماہ کے بعد وہ عورت خود بخود تمہارے نکاح سے نکل گئی، وہ چاہے تو اور شادی کر سکتی ہے، خود بخود تیسری طلاق واقع ہوگی، لیکن یہ طلاق رجعی ہوگی، جب چاہے وہ عورت واپس اپنے شوہر کے پاس آ سکتی ہے، اگرچہ وہ کسی اور جگہ شادی کرے یا نہ کرے، اگر شادی کر لی تب بھی واپس آ سکتی ہے، اگر اس نے شادی نہیں کی تب بھی 10 سال کے بعد بھی شوہر اگر بلائے تو یہ واپس نکاح ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ تیسری طلاق شوہر نے نہیں دی تھی، وہ جو رجعی طلاق ہے وہ واپس لوٹانے کے لیے ہی ہوتی ہے، لہٰذا قرآن یہ کہہ رہا ہے طلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، بس 2 مرتبہ کا حق اگر کسی نے یوز کر لیا، تیسری آٹومیٹکلی ہو گئی، لیکن اس میں فائدہ کیا ہوا کہ وہی خاتون دوبارہ نکاح میں آ سکتی ہے۔ تو ہمارے ہاں غلطی کیا ہوتی ہے؟ ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے کے بندہ فارغ ہو جاتا ہے، بعد میں علماء اور مفتیوں کے قدموں کو پکڑا جاتا ہے، آپ جی پیسے لے لیں، آپ جی جیسے بھی ہے فتویٰ دے دیں۔ اب مفتی بیچارہ پیسہ دے کے کیا کرے گا؟ یا پھر ان کا سہارا لیا جاتا ہے جو غیر مکتب فکر ہے، وہ پھر کہتے ہیں جی آپ 3 طلاقیں، تو کیا 3 سال طلاقیں دیتے رہے طلاق ہوتی نہیں ہے، وہ پھر اس طرح کا ہے، اور یہ زنا ہے۔ کوئی باپ نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کے ساتھ زنا ہو، کوئی شوہر نہیں چاہے گا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ زنا کروں۔ یہ زنا اس صورت میں ہوگا جب بیوی نکاح سے نکل گئی اور 3 طلاقیں آپ دے چکے، اس کے بعد اسے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، تو یہ زنا ہے، اور جو اولاد پیدا ہوگی وہ حرام ہوگی، جس کو ولد الزنا کہتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں یہ مسائل اپنے بچوں کو ہر قیمت پہ بتانے، بچیوں کو بھی بتانا ہے، اور بچیوں میں یہ اسٹیمنا ہوتا ہے، بچیاں اتنی طاقتور نہیں ہوتی، وہ جلدی سے جلدی بس مجھے فارغ کر دیں، میرے والدین روٹی دے سکتے ہیں، بھئی روٹی تو نہیں کھانی، بہت کچھ ہے، بہت ذمہ داریاں ہیں، یہ لفظ کہنے سے پہلے تھوڑا سا صبر و رضا کا پیکر بنے۔ اور کسی نے کہا کہ بس جی بیوی نے مطالبہ کیا تھا تب میں نے طلاق دی، وہ علماء نے آگے سے جواب کیا دیا کہ بھئی مرد عورتوں پر حاکم ہے، مرد کو اللہ نے طاقت زیادہ دی ہے، صبر و تحمل والا ہے، تو اتنا بے بس ہو گیا کہ تو نے بیوی کے کہنے پہ طلاق دے دی؟ چاہیے تو یہ تھا کہ تو یہ حق اپنے پاس سنبھال کے رکھتا اور کبھی اس کی یہ بات نہ مانتا، باقی ساری باتیں تو اس کی مان، مگر طلاق کے حوالے سے اسے جلدی نہ کر،
اس لیے کہ اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر ایسا کرنا بھی ہے تو کم از کم اب ایک راستہ رکھ لیں کہ واپسی کا راستہ ممکن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اللہ جل شانہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، ہمیں اپنی اولاد کو سکھانے کی توفیق دے اور